बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इमरान खान की गिरफ्तारी के मामले पर हुकूमत और पूरी काबीना के अंदर बाकायदा तकसीम पाई जाती है। उसकी वजूहात क्या हैं और इमरान खान की गिरफ्तारी का जो मामला है या जो उनके वारंट्स के जो इश्यूज हैं वो क्या है, उन पर भी हम तफसील से बात करेंगे और बात करेंगे कि तीनों सर्विसेज चीफ्स जो हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में जो तोसी का मामला है उसका क्या होने जा रहा है, और इसके अलावा जिले शाह के वालिद ने इमरान खान के चेहरे से किस तरह नकाब और हटा दी और एक सफाकियत को सामने ले आए। तो नाजरीन, हम इन तमाम चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आज जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने के हवाले से जो गुज़िश्ता रोज अदालत ने वारंट्स जारी किए थे, वो वारंट्स जो है वो अपना एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने मुलतवी कर दिए हैं, यानी अपना 16 मार्च तक मुलतवी कर दिए हैं और हिदायत जारी की गई कि इमरान खान 16 मार्च तक अदालत में हर सूरत में पेश हों। अगर इमरान खान 16 मार्च को भी अदालत में पेश नहीं होते तो फिर जो ये वारंट्स हैं ये जो है वो एक बार फिर जारी होंगे। नाज़रीन, इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से हुकूमत और काबीना में शुरू से तकसीम पाई जाती है। पहले चल रही थी आसिफ जरदारी डॉक्ट्राइन। आसिफ जरदारी डॉक्ट्राइन में आसिफ जरदारी का जो मौक़िफ़ था वो ये था कि जी इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए और इमरान खान को गिरफ्तार करके और उसको सियासी शहीद नहीं बनाया जाए और उसको छोड़ दो, उसको खुला मैदान दो, क्योंकि जिस तरह वो हर बात पे यू टर्न लेते हैं और जिस तरह वो हर मामले को एक नया रंग देकर और एक मतलब अपने तरीके से उसको ट्विस्ट देकर और उसे खेलने की कोशिश करते हैं, तो इसी तरह अवाम में उनकी जो हकीकत है उनको अया होने दें ताकि उसकी जो फैन फॉलोइंग है उसमें किसी हद तक कमी आ जाए, यानी उसको सियासी मौत मारो, उसको जो फिजिकली इसको जेलों में डालकर और मुकदमा दर्ज कर किस तरह नहीं करो। तमाम उसमें एक जो ग्रुप था वो ऐसा था, उनका ये ख्याल था कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएं और इतने मुकदमा दर्ज किए जाएं कि इमरान खान किसी सूरत में अपने इंतखाबी मुहिम न चला सकें और वो अदालतों के चक्करों में ही पूरे रहें। और लगता है कि जो इस ग्रुप ने जो फार्मूला पेश किया था उस फार्मूले के पर काम करते हुए इस वक्त तक इमरान खान के खिलाफ मोर देन 83 केसेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं, यानी 83 FIRs दाखिल हो चुकी हैं। ये सिलसिला अभी जारी है और लगता है कि रवां माह के आखिर तक सेंचुरी पूरी हो जाएगी। तो और तीसरा जो अपना इसमें ग्रुप था वो था कि इमरान खान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। और गुज़िश्ता रोज भी इस मामले पर जब वजारत दाखिला ने इमरान खान की गिरफ्तारी के प्लान को हतमी शक्ल दे दी और उसी हतमी शक्ल के तहत पुलिस को हेलीकॉप्टर पर रवाना कर दिया, सिर्फ इसलिए कि इमरान खान को गिरफ्तार करके रोड के रास्ते से नहीं लाया जा सकता, GT रोड हो या फिर मोटरवे हो, क्योंकि वहां से एक सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ सकता था। तो इसलिए इमरान खान को गिरफ्तार करके और लाना था अपना हेलीकॉप्टर के जरिए इस्लामाबाद। लेकिन जब टीम यहाँ पर पहुंची, लाहौर पुलिस और IG पंजाब के साथ जब इनकी मुशावरत हुई और उसके बाद प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई, तो फिर आखिरी घड़ी में यानी रात को इस टीम को हिदायत मिली कि फिलहाल गिरफ्तारी नहीं करनी, क्योंकि गिरफ्तारी के हवाले से जो काबीना का इजलास हुआ था उसमें इंतहाई सख्त गर्मा गर्मी हुई। यानी उस इजलास में खुद हुक्मरान जो एक चंद पार्टियों का जो, यानी यूँ समझ लें कि ये पार्लिमानी पार्टियों का जो इत्तेहाद है, PDM का इत्तेहाद हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि इस इत्तेहाद में अभी तक PDM में पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं है, ANP जो है वो PDM का हिस्सा नहीं है, बाप पार्टी PDM का हिस्सा नहीं है और MQM भी PDM का हिस्सा नहीं है। तो इसलिए ये कहना गलत है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये PDM की हुकूमत है, नहीं, ये मौजूदा हुकूमत पार्लिमानी पार्टियों की अपोजिशन उस वक्त यानी इमरान खान के दौर में जो अपोजिशन पार्टियों की जो पार्लिमानी पार्टीज थी ये उनका इत्तेहाद है। तो बहरहाल इन पार्लिमानी पार्टियों के जो इत्तेहाद की जो हुकूमत है, इसके हवाले से जब काबीना का इजलास हुआ तो उसमें
عمران خان کی گرفتاری کا معاملہ جب اٹھایا گیا تو اس پر باضابطہ طور پر اور بڑی واضح تقسیم پائی گئی۔ اس میں ایک جو گروپ تھا ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو گرفتار کر کے آپ اس کا ووٹ بینک کیوں بڑھانا چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ کو انتخابات کرانے ہیں تو عمران خان کو کھلا چھوڑ دیں، کیونکہ اس وقت تک عمران خان کی جو اس کی شہرت کا جو معاملہ تھا یا جو لیول تھا وہ انتہائی ڈاؤن ہو چکا ہے، کیونکہ عمران خان متواتر اپنے بیانیے سے یو ٹرن لیتے رہے ہیں۔ تو اس حساب سے عمران خان کا جو بیانیہ ہے، ہر بیانیہ عمران خان کا پٹ چکا ہے، تو اس لیے آپ ان کو کھلی چھوٹ دے دیں۔ اور دوسری بات یہ کہ عمران خان کو گرفتار ہم کیوں کریں، مطلب ان کا کہنا تھا کہ ہم کیوں کریں، یہ معاملہ عدالتوں کا ہے، عدالتوں کو اپنے طور پر کر لینے دیں، کیونکہ عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے جب تک توشہ خانہ کیس میں جو فوجداری معاملہ چل رہا ہے، اس میں اگر عدالت ان کو سزا سنا دیتی ہے ویل اینڈ گڈ، اور اس کے بعد اگر یہاں سے اگر سزا ہو جاتی ہے تو بھی عمران خان نااہل ہوتے ہیں، اگر یہاں سے سزا چیلنج کر لیتے ہیں اور ٹیرین وائٹ کیس میں اگر ان کو سزا ہو جاتی ہے یا نااہلی کی تو بھی ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں فائدہ تو حکومت کا ہی ہے۔ تو اس لیے بجائے اس کے کہ ہم عمران خان کو گرفتار کریں، بلکہ ہم جو ہے وہ اپنی جو لیگل ٹیم ہے یا پروسیکیوشن ہے اس کو اتنا اسٹرانگ کریں کہ ان دونوں کیسز میں عمران بچ کر نہ جانے پائے۔ تو بجائے اس کے کہ عمران خان کو آپ گرفتار کر کے اور اس کا ووٹ بینک بڑھائے اور اس کی شہرت میں اضافہ ہو، اس سے بہتر یہی ہے کہ عمران خان کو چھوڑ دو، کھلا چھوڑو۔ تو بہرحال تمام گرما گرمی کے بعد تقریباً رات کو 12-12:30 بجے جو ٹیم عمران خان کو گرفتار کرنے اسلام آباد سے لاہور ہیلی کاپٹر پہ آئی تھی، اس کو فی الحال روک دیا گیا تا حکم ثانی۔ اب ممکن ہے کہ آج پھر مشاورت و بڑوں کی، یعنی نواز شریف، مولانا فضل الرحمان آصف زرداری کی، اس کے بعد اگر کوئی معاملہ سامنے آتا ہے تو پھر اس چیز کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ایک بہت بڑا ایشو تھا، یعنی جس طرح سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی توسیع کا جو معاملہ تھا، اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ حکمراں جو اس وقت حکمراں اتحاد ہے، انہوں نے کوئلے کی دلالی میں اپنے ہاتھ بھی کالے کیے، منہ بھی کالا کیا، تو یہاں کسی ادارے نے کسر نہیں چھوڑی۔ یعنی سب سے بڑا جو اس میں کردار تھا وہ پارلیمان کا تھا، اور پارلیمان میں سے بھی جو اس وقت حکومت میں ہیں، یہ ان سب نے جو ہے وہ جنرل باجوہ کو توسیع دینے کی حمایت کی تھی، اور جنرل باجوہ کی توسیع کا جو معاملہ تھا اس میں پارلیمان سے اس کا بل منظور کیا گیا تھا، اور یہ سپریم کورٹ کی ہدایت پر ہوا تھا، کیونکہ سپریم کورٹ اپنے طور پر جنرل قمر جاوید باجوہ کو توسیع دینے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ یہ کام پارلیمنٹ سے کروایا جائے، تاکہ جو ہے وہ ایک طرف تو یہ جو معاملہ ہے یہ مستحکم بھی رہے اور اس کو کوئی چیلنج بھی نہ کر سکے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب عدلیہ چاہتی ہے کہ کسی معاملے کو چیلنج نہ کیا جائے تو وہ بھی پارلیمان سے منظور کرواتی ہے، اور اگر کوئی معاملہ پارلیمان خود اپنے طور پہ کسی چیز کو منظور کر لے تو پھر اس کو عدالت میں جو ہے وہ عام شہریوں کے یا عام وکلاء کی یا بار کونسلز کے ذریعے چیلنج کروا کے اور اس بل کا ہی خانہ خراب کر دیا جاتا ہے۔ یہ کافی عرصے سے چلتا آ رہا ہے، تو جبکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو پارلیمان کی کارروائی ہے اس میں مداخلت، اور جو اسپیکر کی رولنگ ہے اس میں مداخلت نہیں کی جاتی، لیکن ایسا ہو رہا ہے اور ہوتا آ رہا ہے۔ ناظرین، جس طرح میں نے کہا کہ جو ہے وہ جس طرح یہ ہوا چیف آف آرمی سٹاف کی توسیع کا معاملہ، تو جب سے حکومت آئی تقریباً 1 سال ہونے کو آ چکا ہے، بلکہ 1 سال ہو چکا ہے، تو مسلسل حکومت پر دباؤ تھا کہ جو سروسز چیفز ہوتے ہیں ان کی مدت ملازمت میں جو توسیع کا معاملہ ہے اس کو ختم کر دیا جائے، یعنی چیف آف آرمی سٹاف کی تعیناتی پیور میرٹ پہ کی جائے، اور اس کی سینیئرٹی ایز پر سینیئرٹی لسٹ کی جائے، اور اس میں جو کوالیفائڈ جو لیفٹیننٹ جنرلز ہوں اور جو موسٹ سینئر، وہ ایک خود بخود وہ ہو جائے، یعنی اس میں ابہام نہ رہے کہ فلاں کو چھوڑ کے فلاں کو کیا جائے، وزیر اعظم فلاں کو چھوڑ کے فلاں کو کر دیں، اور فلاں اچھا ہے اس لیے اس کو 3 سال کا ایکسٹینشن دیا جائے، اور فلاں برا ہے اس کو ایکسٹینشن نہیں دیا جائے۔
تو اس لیے ناظرین اس وقت جو ہے وہ سینیٹر مشتاق احمد صاحب ہیں، انہوں نے تینوں سروسز چیفز یعنی آرمی، نیوی اور ایئر فورس کی جو مدت ملازمت میں توسیع کے لیے جو ماضی میں ترامیم کی گئی تھیں ان کو ختم کرنے کے لیے بلز جمع کروا دیے ہیں، اور اس حوالے سے سینٹ چیئرمین سینٹ اور جو دیگر سینیٹرز ہیں ان تمام کو نوٹسز جاری ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد معاملہ ٹیک اپ ہوگا، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ اکثریت میں جو ہے وہ یہ ہیں تو یقیناً سینٹ سے تو یہ بل منظور ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر سروسز چیفز کی مدت ملازمت میں توسیع کا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور آئندہ کے لیے ایکسٹینشن کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین ہم بات کر رہے تھے، جس طرح میں نے کہا تھا کہ ضلع شاہ کے والد صاحب نے گزشتہ دنوں ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا۔ اس انٹرویو میں انہوں نے جو انکشاف کیے، پہلے تو ان کی جو والدہ کے جو الفاظ تھے وہ ان کی وجہ سے ایک دل خراش وہ الفاظ تھے کہ میرا بیٹا تو عمران خان کی حفاظت کے لیے گیا تھا، تو انہوں نے میرے بیٹے کی حفاظت کیوں نہیں کی، اور یہ کہ عمران خان سے مطالبہ کیا کہ مجھے میرا بیٹا لوٹا دو۔ مطلب یہ ایک ماں کے الفاظ ہیں، یہ ایک وہ ماں جو ایک بچے کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھنے کے بعد اتنی اذیتیں برداشت کر کے جنم دیتی ہے، اور پال پوس کے ایک اتنے سے قطرے کو اتنا بڑا انسان بنا دیتی ہے، بندہ بنا دیتی ہے، آدمی بنا دیتی ہے، اور اس پکے ہوئے فصل کو کوئی اس کو تہس نہس کر دے تو اس کسان پہ یا اس ماں پہ کیا بیتے گی، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اور انہوں نے جب کہا نا کہ عمران خان مجھے میرا بیٹا لوٹا دو، تو یہ لفظ دل خراش ہے، یہ آئینہ ہے عمران خان کے لیے بھی اور عمران خان کی پارٹی کے لیے بھی۔ یہ میں سنتا تھا کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، لیکن اب میں نے یہ محسوس کیا کہ پی ٹی آئی کی سیاست کے سینے میں دل نہیں ہے، کیونکہ پچھلے دنوں ایک بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا کہ جب عمران خان یہاں آئے تھے اسلام آباد ہیئرنگ پہ، تو جب وہاں سے جا رہے تھے تو ان کی جو گاڑی تھی اس کے پیچھے جو عمران خان کی سیکیورٹی پر مامور تھے ان میں سے 3-4 لوگ گر گئے تھے، لیکن عمران خان نے نہ گاڑی روکی، نہ پلٹ کے دیکھا کہ ان کا کیا ہوا، کتنے زخمی ہوئے، نہ ہی پھر ان کی کوئی خبر ہونے دی، اور نہ ہی پھر جو ہے وہ معاملات ہوا۔ لیکن ضلع شاہ کے والد نے جو باتیں کی، انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ ہاسپٹل لے جانے کے بہانے زمان پارک لے جایا گیا، اور زمان پارک لے جا کے عمران خان سے ملانے کے لیے مجھے پہنچایا گیا وہاں، اور میں 2.5 گھنٹے عمران خان کا انتظار کرتا رہا اور مجھے انتظار کرواتا رہا، جبکہ اس وقت مجھے اپنے بیٹے کے پاس ہونا چاہیے تھا، اس وقت مجھے اپنے بیٹے کی ڈیڈ باڈی کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ میرے دل جو تھا وہ ظاہر ایک باپ کا دل اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے اس وقت تڑپ رہا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی اس کو سمجھنا اس طرح عام لفظوں میں اس کو نہیں سمجھایا جا سکتا، اس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس کے باوجود عمران خان نے 2.5 گھنٹے ان کو انتظار کروایا۔ یہ ایک سفاکیت کی نشانی ہے، یہ ایک بدترین برے یعنی ایک پتھر دل انسان کی ایک نشانی ہے کہ ایک شخص کے جس کے بیٹا وہاں پڑا ہوا ہے، جس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، اور اس نے اس کو بلایا ہے کہ آؤ اور آپ کا بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے، میں آپ سے تعزیت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ شرم کی بات ہے، یہ انتہا سے زیادہ شرم کی بات ہے۔ میں نے اس سے زیادہ گھٹیا، نیچ اور گرا ہوا سیاستدان کہیں نہیں دیکھا کہ جو ان کے شہداء ہوتے ہیں یا پھر جو ان کے پارٹی کے لوگ اہم لوگ ہی کیوں نہ ہوں، ان کا انتقال ہو جائے تو ان کے گھر تعزیت پہ نہیں جاتے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ جادو ٹونے پہ یہ بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں، اور جادو ٹونے کی وجہ سے ہی جو ہے ان کا مسئلہ ہے۔ جس طرح پچھلے دنوں جو وہ ٹیلنگز کے پروگرام میں جو ہے میرے خیال میں معظم فخر صاحب نے یہ کہا تھا کہ ان کے بازو پہ ایک تعویذ بندھا ہوا ہے کہ وہ کسی ڈیڈ باڈی پہ یا کسی میت والے گھر میں نہیں جا سکتے، اگر جائیں گے تو اس تعویذ کا اثر ختم ہو جائے گا اور پھر یہ مر جائیں گے۔ یعنی اس کو تعویذ پہ اتنا بھروسہ ہے، اس ذات پہ، اس پروردگار پہ، اس اللہ رب العزت پہ بھروسہ نہیں ہے کہ جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے، جس نے اس پوری کائنات کو بنایا اور تخلیق کیا اور بہت بہتر بنایا، جنہوں نے زمین کو بچھایا، بہت بہتر بچھایا، زمین کو ہلنے نہ پائے زمین، اس میں پہاڑوں کی صورت میں میخیں گاڑ دیں، انسان کو تکلیف نہ ہو، اس میں رزق بچھا دیا،
اور انسان کو عقل دیا، شعور دیا، سب کچھ دیا، اسی انسان کا آج اللہ پہ تو اتنا مضبوط ایمان اور یقین نہیں ہے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے سے بات شروع کرتا ہو، جو امر بالمعروف کی بات کرتا ہو، لیکن جب اپنی باری آئے تو پھر بازو پہ تعویذ باندھ کے بیٹھا ہو۔ تو بہرحال انہوں نے جو ہے وہ 2.5 گھنٹے بٹھانے کے بعد ان کے والد صاحب سے بات کی، اور پھر جو حرکت ہوئی وہ آپ نے سن لی ہوگی کہ کس طرح ضلع شاہ کی ڈیڈ باڈی پر سیاست کرنے کی کوشش کی گئی، کس طرح حقائق چھپانے کی کوشش کی گئی، یعنی مارنے والے بھی خود اور ہاسپٹل پہنچانے والے بھی خود، چھپنے والے بھی خود، چھپانے والے بھی خود، اور پھر مقدمہ درج ہو رہا تھا اب نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف، آئی جی کے خلاف، اور رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ کے خلاف۔ یہ انتہائی شرمناک اور گھٹیا سیاست ہے۔ ایسی سیاست کا جو ہے نا اپنا اختتام اب ہو جانا چاہیے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔